कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकुम रमज़ान मुबारक से हमने सिलसिले का आगाज़ किया था, इसलिए कि जो मौजूदा जो पैदाशुदा सूरत हाल थी उसके बाद इस सवाल ने बहुत ज़्यादा जन्म लिया कि क्या ये जो कुछ हो रहा है इसमें जो कुछ क़यामत की निशानियाँ हैं, क्या हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जब क़यामत करीब है, या अगर क़यामत करीब नहीं भी है तो जब भी क़यामत आएगी तब क्या होगा, क़यामत से पहले के मनाजिर क्या होंगे, मामलात क्या होंगे। तो हमने आपकी खिदमत में तरतीब बार बहुत सारी चीज़ें गुजारी, दज्जाल का मामला, याजूज माजूज का मामला और ये सारी चीज़ें। बेटा अगर देखने का तो प्लीज़ स्टम्स करा। तो इसी सिलसिले की आज इंशाल्लाह ये आखिरी कड़ी है। और ज़ाहिर इसमें जिस तरह हम जब उलमाए कराम का जब सेगमेंट होता है तो आपको अर्ज़ करते हैं कि भाई कोई भी मसला अगर आता है तो उसके ऊपर एक उमूमी बात हो सकती है, बाकी तो तफसीली बात जो है वो ज़ाहिर एक प्रोग्राम उसका अहाता नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने यहाँ पर उमूमी बातें कर दी कि क्या क्या निशानियाँ होती हैं। और ये तो उलमा का मनसब है, ये तो वो बताएंगे कि जनाब क्या वाकई क़यामत करीब है नहीं है, क्या कोई बता भी सकता है कि क़यामत। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि जनाब ऐसा है इसका मतलब क़यामत बहुत करीब है, या ऐसा है क़यामत करीब नहीं है, तो हमारा मनसब भी नहीं है। सिर्फ अहादीस में और मुस्तनद हवालों में जो बताया गया कि क़यामत से पहले ये होगा, ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। तो उम्मे दज्जाल का फितने की बात हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से तज़किरा हुआ, इमाम मेहदी की बात हुई, याजूज माजूज का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना। और आज हम इसी सिलसिले की कुछ और निशानियां आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। इस हद तक गुफ्तगू को आज तमाम करेंगे, फिर एक और नए सिलसिले का आगाज करेंगे जो कि मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा सख्त भी है, अजीब भी है, दिलचस्प भी है, परेशान कुन भी है, हिला देने वाला भी है। कल से वो सिलसिला शुरू करेंगे। तो एक और निशानी क्या है? दाब्बतुल अर्श। दाब्बतुल अर्श कुरान मजीद की एक सूरह में, सूरह नमल में बाकायदा इस हवाले से पेशगोई मिलती है। आयत का तर्जुमा क्या है कि और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक चलने वाला खड़ा कर देंगे। ये चलने वाला उनसे बात करेगा कि कौन लोग हमारी आयत पर यकीन रखते थे ये क़यामत से पहले भी। तो इस आयत और कुछ और भी हमने करना है। इस आयत के मुताबिक क़यामत की जो आखिरी निशानियां नमूदार होंगी उनमें से क्या होगा? दारुल अर्ज, यानी ये वो दौर होगा जब नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकने का मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब अल्लाह ताला इस दाबतुल अर्श को ये अजीम फरीजा सर अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपेगा। तो ये दाबतुल अर्श क्या करेगा? ये दाबतुल अर्श दुनिया भर में जाएगा, मशरिक में जाएगा, मगरिब में जाएगा और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देगा कि दुनिया में रहने वाले जो मुसलमान होंगे और जो काफिर होंगे ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, इनके दरमियान फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। एक और निशानी भी है क़यामत से पहले जो बताई गई, ये क्या है? जानवरों और इंसानों का आपस में बातचीत करना। जानवरों और इंसानों का आपस में बातचीत करना। तो अब इन निशानियों के अलावा रिवायत में बाज़ दीगर निशानियों का तज़किरा भी मिलता है कि जैसे क़यामत से करीब जानवरों और इंसानों का आपस में बात करने अर्ज किया सर। अच्छा, अगर एक लम्हे कोई सोचें कि किसी को ये बात शायद अजीब व गरीब लगती भी हो, तो जैसे हमने अर्ज किया कि अगर कल तक किसी को अजीब व गरीब लगता भी था कि ये अबाबील कहाँ, हाथियों का लश्कर कहाँ, ये तो लॉजिकल ही नहीं लग रहा, ठीक, अजीब जो पास्ट है। या अगर किसी को ये लगता हो कि याजूज माजूज की इतनी बड़ी फौज कहाँ और एक छोटा सा कीड़ा उनको लग जाएगा और वो फौज मर जाएगी, ये कैसे? तो भाई एक पास्ट था, एक फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट की बात तो कर लेना। आज यही हो रहा है ना कि एक चीज जो नजर नहीं आ रही उसे दुनिया भर को रोका हुआ तो है, ये तो मामला है। इसी तरीके से अगर किसी कोई बात जरा अजीब व गरीब लग रही हो कि इंसान जानवरों से बात करेंगे, ये क्या? तो दो बातें हैं। एक तो ये कि कुरान मजीद में सराहत से मौजूद है कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला हर चीज को गोयाई यानी बात करने की सलाहियत अता कर देगा, हर चीज को। यानी कुरानी आयात का मफहूम है कि इंसान के पैर बताएंगे उसने क्या किया, इंसान के हाथ बताएंगे उसने क्या किया, इंसान की जबान बताएगी उसने क्या किया, इंसान के जिस्म की खाल बताएगी कि उसने क्या क्या किया। कुरान मजीद की एक और आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला के जहन्नुम की गुफ्तगू करने का भी उसे इशारा मिलता है। जहन्नुम बात करेगी, अल्लाह अकबर, जहन्नुम बात करेगी, अल्लाह।
تو پھر عرض یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ان بظاہر یہ تو بے جان چیز ہے نا، ہاتھ پیر ناک کان زبان جسم، جب اللہ تعالیٰ، اور ایک تو ظاہر سب باتوں کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر قادر نہیں ہے، مطلب بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ویسے بھی اگر بات آگے بڑھائیں تو جب اللہ تعالیٰ ان بظاہر بے جان چیزوں کو، جن میں بالکل جان نہیں ہے، ان کو بات چیت کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا تو جانور تو پھر بھی بات چیت کر سکتے ہیں بھائی، جاندار تو ہے نا. اور آج کل کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ جانوروں پر خاص طور پر، مثلا میں گوریلا کا تذکرہ کروں، ڈالفن وغیرہ، ان کے حوالے سے باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کی بات چیت کے کچھ الفاظ کو سمجھا گیا ہے. یعنی سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس انداز سے اب ان کی بات کو سمجھ تو لیا گیا ہے، اب ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے تاکہ یہ بھی انسان کی زبان سمجھ سکیں. اس پر کام ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم یہ طوطا وغیرہ یہ بات کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ اس سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے. لیکن اب سائنس اس پر کام کر رہی ہے کہ جانوروں کو ان کی اپنی زبان میں جواب دیا جائے اور وہ سمجھ لیں. یہ ایک نشانی کہ جانور اور انسان باتیں کریں گے. ایک اور نشانی قیامت سے پہلے، وہ کیا؟ لوگوں کی خفیہ باتوں کی خبر. اللہ، کیا مطلب؟ ایک اور حدیث میں نشانی ہے، فرمایا عجیب و غریب، فرمایا انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال نے کیا کچھ کیا. انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل و عیال نے کیا کچھ کیا. دور رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار دو عالم نے بات کی تو اس بات کو سمجھنا، اس وقت اس بات کا اندازہ لگانا، وہ شاید اگین اس دور کے اعتبار سے بات بڑی ناممکن سے لگ رہی ہو کہ ایک انسان ہے نہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگین جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس کے نتیجہ ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب قیامت قریب ہے، نہیں. لیکن اگر یہ لگ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بھائی جو ہو سکتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، اس دور میں جب کہا ہوگا کہ انسان کی غیر موجودگی میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ بات کتنی عجیب لگ رہی ہوگی. اب ہمیں آگے کی باتیں بھی عجیب لگ رہی ہیں، لیکن اس دور کی گئی بات آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ تو چپس کا زمانہ ہے بھائی. آپ جانتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ چیز متعارف ہو چکی ہے کہ جو NICs ہوتے ہیں اس میں ایک چپ ہوتی ہے تو آپ کو موومنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کے سسٹم میں پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں پر جا رہا ہے. ایک چیز کا پتا ہوتا ہے، وہ انسان وہاں پر موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، لیکن اس کی ایک موومنٹ کا اندازہ ہے. ابھی میری بات ہوئی 4-5 دن پہلے مولانا کمیل مہدوی صاحب سے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ظاہر اس دفعہ اسی لیے نہیں بھی آ سکے شان رمضان میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کوارنٹین کا مسئلہ کورونا کے حوالے سے اتنا سخت ہے کہ اگر کسی شخص کو کوارنٹین ہونا ہے، وہ اپنے گھر پہ رہنے کا پابند ہے، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اگر وہ اتنے کلومیٹر سے آگے نکل جائے گا، گورنمنٹ کے سسٹم پر بیپ ہو جائے گی، ان کو پتہ لگ جائے گا یہ آدمی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، وہ اس کو جا کے ٹریس کر لیں گے. تو انسان وہاں موجود تو نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. ابھی دنیا کے کچھ حالیہ کیسز ہیں کہ جب دنیا کی عدالتوں نے کچھ لوگوں کو جب سزائیں دی ہیں یا ضمانت پر رہا کیا ہے تو ساتھ میں شرط یہ لگائی ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ ایک چپ اٹیچ کر دی جائے گی تاکہ پتہ ہے کب کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں اگر یہ بات عجیب لگ رہی تھی، اب تو چپس کا زمانہ ہے، ہم اس کے بارے میں تمام معلومات بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اور جانیں. یہ تو آج کی بات ہے، پتہ نہیں قیامت سے پہلے ٹیکنالوجی کس قدر ترقی کر سکتی ہے. جتنی، یعنی مجھے یاد ہے آج سے 8-10 سال پہلے ہم دبئی میں تھے جب ہم نے خبریں پڑھنے کا آغاز کیا تھا، تو ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، میں بلیٹن کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے، اس زمانے میں وہ BBM میسنجر ہوتا تھا، بلیک بیری میسنجر، تو انہوں نے وہ ایک تصویر کھینچ کے اپنے ایک دوست کو بھیج دی بلیک بیری میسنجر. میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ اتنا آسان ہو گیا معاملہ، کیا آپ نے میری تصویر بھیجی اور دنیا کے دوسرے ملک میں بندے کو بھیج دی اور اس نے جواب دے دیا کہ یہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے یا نہیں. آج آپ ایک سیکنڈ میں بات کرتے ہیں، ایک تصویر کہتے ہیں واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، دنیا کے اگلے کونے بیٹھا بندہ دیکھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 10 سال پہلے مجھے اس بات پر اتنی حیرت کیوں تھی. آج تو یہ بچوں کا کھیل ہے، آج میرا بیٹا جو ہے 9 سال وہی بیٹھے بیٹھے ایک تصویر کہتا ہے بھیج دیتا ہے مجھے، چاہے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں. یہ ایک بات. ایک اور نشانی، زمینی مخلوقات کا معدوم ہو جانا، یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. کیا ہوگا؟ پے در پے زمینی مخلوقات معدوم ہوتی چلی جائیں گی، اسپیشیز انسٹنکٹ ہوتی چلی جائیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک
یہ جو کچھ باقاعدہ مخلوقات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ زمینی مخلوقات جب تک پے در پہ مرنا نہیں شروع ہو جائیں گی قیامت قائم نہیں ہوگی. اور اس میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ بتائی کہ یہ جو معدومیت ہے، یہ جو مخلوقات ختم ہو جائیں گی، یہ فطرت کے یہ نیچرل ریزنز کی وجہ سے، فطرت کے تقاضوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو فطرت کے معاملات میں دخل دے رہا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان جانوروں کی نسل کشی ہوگی. بس وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں آج اس گفتگو کو تمام کرنا ہے. ایک اور نشانی کیا بتائی؟ قیامت سے پہلے زمین کا مختلف مقامات سے دھس جانا، زمین کا دھس جانا، یہ ایک اور نشانی ہے. سرکار دو عالم نے اس کی طرف ارشاد فرمایا، کہا زمین قیامت سے پہلے زمین میں 3 بڑے گڑھوں کا پیدا ہو جانا لوگ دیکھیں گے. حدیث کے مطابق پہلا مقام مشرق ہوگا جہاں زمین دھسے گی، دوسرا مقام مغرب ہوگا جہاں زمین دھسے گی، تیسرا خود جزیرۃ العرب ہوگا کہ جہاں زمین دھس جائے گی. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نتیجے میں کتنی قومیں تباہ ہو جائیں گی، کتنے نقصانات ہوں گے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ زلزلوں اور اس کے نتیجے میں زمین کا دھسنا انسانوں کی بدکاریوں کے نتیجے میں ہوگا. ایک اور نشانی سنیے، بالآخری ختم کرتے ہیں. آگ کا انسانوں کو ہانکنا، آگ انسانوں کو ہانکے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور روایت یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ بھڑکے گی، قیامت سے پہلے ایک آگ بھڑکے گی اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور واقع شہر میں موجود اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی. اتنی دور تک اس کی تپش اور اس کے اثرات دیکھے جائیں گے. اب اگین میں جو اگلی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نشانی ہے قیامت کی، نہیں، یہ کون کہہ سکتے ہیں، میں تو بالکل نہیں کہتا، علماء کا منصب ہے. لیکن اگین اگر کسی کو اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے آگ وہاں لگے گی، سینکڑوں میل دور یہ ہوگا، تو بھائی آپ نے حال ہی میں کچھ بڑے بڑے واقعات ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھے ہیں نا تواتر سے. آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ، 1 ارب، میں نے آج صبح جب دیکھا، کم از کم میں نے محتاط 1 ارب مخلوقات مر گئیں اس آگ سے جو آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی، جس میں حشرات الارض اور یہ جانور وغیرہ. تو یہ تو ہم نے خود دیکھا نا. یعنی یہاں تک بتایا گیا کہ اس پورے خطے کا جہاں پر اس کا درجہ حرارت تبدیل ہو گیا، ٹیمپریچر چینج ہو کے رہ گیا، اتنی شدید آگ تھی. تو یہ تو آج کل ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے. یہ تو آگے ایسا کچھ ہونا کیا عجب بات ہے. تو دوستو یہ یکم رمضان سے ہم نے آغاز کیا تھا. قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں تھیں. اگین یہ حسن اتفاق ہے، حسن اہتمام ہے. آج 10 رمضان المبارک کوئی اس کا اختتام ہو گیا، آج اس کا سلسلہ یہ ختم ہوا ہے. اب آگے کا مرحلہ اور سخت ہے. اب جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، پھر محشر بپا ہوگا، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر سور پھونکے جائیں گے، پھر سب قبروں سے. یہ سارے کے سارے کیا معاملات ہوں گے جن کا قرآن مجید میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ میں آج کے تک آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں نے اس کی اس کا یہ میں نے پڑھا اور مطلب انسان ہل کر رہ جائے. سورہ حج کی ابتدائی آیات کی دیکھیں، اس کا جو ترجمہ ہے، جو قیامت کا منظر بتایا، اور بہت سارے اس طرح کے قرآن مجید کی آیات ہیں. تو اب ان سب کے بعد حشر کا میدان جب بپا ہوگا، وہ کیا مناظر ہوں گے، وہ کیا صورتحال ہوگی. تب ایک دن کتنے 100 یا 1000 سالوں کا ہوگا. تب سورج کی تپش کا کیا عالم ہوگا، تب چاند ستاروں کا کیا عالم ہوگا، تب سمندر کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، تب قبریں کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، تب انسان کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، تب مردے کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے. اب یہ عرض کریں گے انشاءاللہ آپ سے کل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں